आज मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन था। आज मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश कि खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी और क्यों ना खुश होती। जो सबसे पहला ख्वाब देखा था, आज वो तकमील पा गया था। आज मैं एसपी के ओहदे पर फायज हो गई थी और आज ही मैंने अपनी ड्यूटी संभाली थी। जब अपने ऑफिस में आई तो मेरे टेबल पर फाइलों का ढेर पड़ा हुआ था। मैं एक एक केस को गौर से देखने लगी। मैंने अपने आप से वायदा किया था कि अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाऊंगी और अपने फ़र्ज़ को अच्छे से अदा करूंगी। जब मैंने घर वालों से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं एसपी बनना चाहती हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने माँ से वायदा किया था, आपकी और अब्बू की दी हुई तालीम को कभी भी नहीं भूलूंगी। मेरे कंधों पर अपने वादों की पासदारी की भारी जिम्मेदारी थी और उसके साथ साथ मैंने खुद से भी ऐद किया था कि हर मजलूम की फरियाद रसी करूंगी और जो भी बेगुनाह इस जेल में सजा काट रहा हो उसकी मदद ही करूंगी। जहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी थी, बहुत कुछ खोया था। जिंदगी के हजार रंगों से होकर गुजरी थी, इसलिए मुझसे बेहतर गरीबों के मसाइल को कौन समझ सकता था। साइलेन की फाइलें देखते हुए एक फाइल मेरे हाथ में आई तो उसे देखकर मेरी आंखें जैसे साकत होकर रह गईं। उस फाइल पर नाम, मालूमात और तस्वीर देखकर मैं किसी और जहान में पहुंच गई। मुझे ये यकीन करने में कितनी देर लगी, जो मैं देख रही हूँ वो सच है, मगर ऐसा कैसे हो सकता था। ये तस्वीर ईमान की थी और वो इस जेल में क्या कर रही थी, उसे किस जुर्म की सजा मिली थी। मैं जल्दी से वो सारी मालूमात पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं केस की हिस्ट्री पढ़ती जा रही थी, मेरी आंखें हैरत की ज्यादती से फटने के करीब हो गई थी। दिल था कि बेचैन था। ऐसे कैसे हो सकता है, ईमान जैसी नाजुक मिजाज, हंसमुख और मोहब्बत करने वाली लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुर्म, वो कत्ल जैसे गुनाह की मुर्तकब कैसे हो सकती है, वो भी अपने शोहर का कत्ल जिसके साथ वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, जिसके लिए उसने सारे घर वालों से लड़ झगड़ कर सबको नाराज कर लिया था और उसके साथ शादी करके अपनी अलग ही दुनिया बसा ली थी। वो शादी के बाद कितनी खुश थी। जब भी मुझसे मिलती थी तो उसकी मुस्कुराहट देकर मैं हमेशा उसकी दायमी खुशियों के लिए दुआ करती थी। न जाने क्यों मुझे डर लगता था कि ईमान की खुशियों की मुद्दत आरज़ी है। मुझे वहम सताते थे कि मेरी ये दोस्त शायद मुझसे बिछड़ने वाली है, शायद उसे खुशियाँ रास नहीं आएंगी। और फिर एक दिन जब ईमान हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए उजल हो गई, कितने ही वक्त तक मेरा इससे राबता नहीं हो सका। उसका नंबर बंद था, उसने घर बदल लिया था, जहाँ तक उसने अपने माँ बाप से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। कुछ दिन पहले जब वो आखिरी बार मिली थी तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी। कहने लगी, मेरा दिल चाहता है कि अपने माँ बाप और ख़ानदान वालों से दूर चले जाऊँ। जब भी अपने माँ बाप के घर आती हूँ तो जो लोग मेरे शोहर को बुरा भला बोलते हैं और मेरे भाइयों ने तो मेरी पसंद की शादी को ताना बना के रख दिया है। आज उसके अपने भाई के साथ लड़ाई हुई थी और वो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। वो बार बार यही कह रही थी कि मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊँगी, इन लोगों से कोई राब्ता नहीं रखूँगी। मुझे इस बात पर हैरत होती थी कि जब वो इस रिश्ते पर खुश है और उसे अपने शोहर से कोई मसला नहीं, तो फिर इसके घर वाले क्यों बार बार उसे इस बात पर ताने देते हैं और उसे तंग करते हैं। क्या उनके लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कोई और अजीज हो सकता है। इस दिन के बाद ईमान कभी भी इस मोहल्ले में नहीं आई थी। मुझे बहुत दुख हुआ था कि उसने अपने घर वालों के साथ साथ मुझे भी छोड़ दिया था। हमारे बचपन की दोस्ती थी और उसने पलट कर मेरी खबर तक न ली और अपने राब्ते के सारे रास्ते बंद कर दिए। कुछ दिन तक तो मैं उसे याद करती रही, मगर फिर मैं अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में भूल भाल गई थी। और जो भी मैं सुबह टीचिंग करने के लिए स्कूल जाती और वापसी पर अपने इम्तिहान की तैयारी करती, मेरे पास तो आराम के लिए भी वक्त कम होता था। ऐसे में ईमान की याद को पैसे दिल से लगा कर रख सकती थी। और अब वो पूरे 1 साल के बाद मेरे सामने थी और अब इस हाल में भी मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो फाइल देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया था। मैंने इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया, उसके सामने ये फाइल रखी और उसने मेरे शक की तस्दीक कर दी। मैं जो दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि ये मेरी दोस्त ना हो, मगर ये वही थी और उस पर कत्ल का मुकदमा था। उसे सजा हो गई थी और उम्र भर उसने इसी जेल की सलाखों के पीछे ही कैद रहना था। मेरा दिल नहीं मानता था कि ईमान ऐसा कर सकती है। मैंने इंस्पेक्टर को अपना ईमान का रिश्ता जाहिर किए बगैर उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। वो मुझे जेल के इस बैरक में ले आया जहाँ बहुत सारी औरतें जमा थी और किसी के चेहरे पर अपनी ही एक कहानी थी। जेल के कांस्टेबल ने जब भारी लोहे का दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खोला तो अंदर की हवस ज़्यादा हवा ने मेरी नथनों में एक अजीब सी घुटन मार दी। मैंने कदम तो अंदर रख दिए थे, मगर मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलो को बेताब था। सामने बेंच पर एक साया सा बैठा था, दुबला पतला झुका हुआ वजूद। मैंने हिम्मत जमा करके उसे पुकारा, ईमान। वो जो धीरे से मुड़ा, जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी मैं साख्त रह गई। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए।
یہ میری وہ ایمان نہیں تھی جو پھولوں کی طرح مہکتی تھی۔ اس کے بال جو کبھی ریشم کی طرح چمکتے تھے اب بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے اور سفید لٹوں سے بھر چکے تھے۔ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور آنکھوں کے گرد اتنے گہرے ہلکے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ برسوں سے سوئی نہیں ہے۔ وہ محض 1 سال میں کسی صدیوں کی بوڑھی عورت کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کی ہڈیاں نکل تھیں اور ہاتھوں میں وہ تھرتھراہٹ تھی جو صرف شدید صدمے یا بیماری کے بعد آتی ہے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی تڑپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ در و دیوار ہل اٹھے۔ اس کی سسکیوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور لرزتی آواز میں پوچھا، ایمان یہ سب کیا ہوا؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم قتل کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بھی اپنے شوہر کا؟ تم تو اس سے اس قدر دیوانہ وار محبت کرتی تھی، تم تو اس کے بغیر ایک پل جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ ایمان نے میری وردی کو دیکھا، میرے رتبے کو دیکھا اور پھر ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ تمہیں میرے بارے میں کس نے بتایا؟ کیا تم اب بھی مجھ سے دوستی کا رشتہ نبھانے آئی ہو یا ایک پولیس افسر بن کر مجھ سے سوال کرنے آئی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، ایمان میں یہاں تمہاری دوست بن کر آئی ہوں۔ آج میں نے تمہاری فائل دیکھی، تمہارا نام اور تصویر دیکھ کر میں خود کو روک نہیں سکی۔ مجھے سب سچ سچ بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ایمان نے ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھیں دور خلا میں گورنے لگیں جیسے وہ ماضی کے ان بھیانک مناظر کو دوبارہ دیکھ رہی ہو۔ اس نے کہنا شروع کیا، تم جسے میری محبت سمجھتی تھی میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی تھی۔ جس شخص کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک نہایت خطرناک اور مجرم پیشہ شخص تھا۔ وہ منشیات کا اس قدر عادی تھا کہ اسے اپنے ہوش و حواس تک نہیں رہتے تھے۔ اس کے دن کا آغاز نشے سے ہوتا اور رات کا اختتام گناہوں پر۔ ایمان کی آواز میں لرزش پڑ گئی۔ وہ بتانے لگے، وہ صرف خود نشہ نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا گھر مجرم کا گھر بن چکا تھا۔ ہر روز ہمارے گھر میں ایسے خوفناک شکلوں والے لوگ آتے جنہیں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ وہ لوگ وہاں بیٹھ کر منشیات کا لین دین کرتے، گندی زبان استعمال کرتے اور گھنٹوں نشے میں دھت رہتے۔ میرا شوہر ان کے ساتھ مل کر جرائم کی منصوبہ بندیاں کرتا۔ میں نے کتنی بار اس کے پاؤں پکڑے، اسے واسطے دی کہ خدا کے لیے سب چھوڑ دو، ہمیں حلال کی 2 روٹی بھی میسر ہوئی تو میں خوش رہوں گی، مگر وہ مجھے دھکے دے کر گرا دیتا۔ اس نے اپنی قمیض کی آستین تھوڑی اوپر کی جہاں اب بھی پرانے زخموں کے نشانات موجود تھے۔ وہ جب نشے میں ہوتا تو اسے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ ان غلط لوگوں کے سامنے میری تذلیل کرتا۔ وہ لوگ جب گھر میں آتے تو میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ وہ سب کے سب مجرم تھے، کسی پر چوری کا کیس تھا تو کسی پر ڈکیتی کا۔ میرا شوہر ان کا سرغنہ بنتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ کسی دن اس گھر میں کوئی بڑی واردات ہو جائے گی۔ ایمان نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک رات، وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کے وہی مجرم پیشہ دوست گھر میں موجود تھے۔ ان کے درمیان پیسوں کی تقسیم پر سخت جھگڑا ہوا۔ میرا شوہر اس وقت شدید نشے میں تھا۔ وہ ان پر چلا رہا تھا، انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ میں دوسرے کمرے میں چھپی یہ سب سن رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی تو میرا شوہر خون میں لت پت فرش پر گرا ہوا تھا اور اس کے وہ دوست پستول وہیں پھینک کر فرار ہو رہے تھے۔ ایمان کے آنسو اب اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے تڑپتے دیکھا، میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ زندہ رہی۔ میں نے چیخ چیخ کر لوگوں کو مدد کے لیے بلایا۔ میرے پورے کپڑے اس کے خون سے رنگ گئے تھے، لیکن جب وہ پولیس آئی تو انہوں نے صرف مجھے وہاں دیکھا۔ پستول پر میرے نشانات تھے کیونکہ میں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ کپڑوں پر خون تھا اور گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ مجرم اتنی صفائی سے نکل گئے کہ سارا ملبہ مجھ پر آ گرا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی، ایک ایسی ہنسی جس میں صرف دکھ تھا۔ لوگوں نے کہا، بیوی نے تنگ آ کر شوہر کو قتل کر دیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ شوہر کیا تھا۔ کسی نے ان مجرم کا پیچھا نہیں کیا جو روز ہمارے گھر آتے تھے۔ مجھ پر شوہر کے قتل کا لیبل لگا دیا گیا، جبکہ میں نے تو اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے قتل نہیں کیا۔ مجھے ایک ایسی سازش میں پھنسایا گیا جس کا سرا ڈھونڈنا اب شاید ممکن نہیں رہا۔ ایمان کی یہ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی جو کبھی تیتلیوں کے پیچھے بھاگتی تھی آج منشیات فروشوں اور قاتلوں کے بچھائی ہوئی بساط پر مہرہ بن چکی تھی۔ مجھے اس کی بے گناہی پر پورا یقین تھا کیونکہ میں اس کی فطرت سے واقف تھی۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اگر اسے جلد اس قید سے نہ نکالا گیا تو یہ دیواریں اسے نگل جائیں گی۔ جیل کی اس تاریک کار کوٹری میں جب ایمان نے اپنی بیپتا
سنائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی جو کوئی پھولوں کی طرح نازک تھی، آج تپتی دھوپ میں مرجھائے ہوئے پودے کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا کرب اور اس کے لہجے کی تھکن یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس پر کیا گزری ہے۔ جب میں نے اس کی کہانی سنی کہ کس طرح اس کے شوہر کے مجرم پیشہ دوستوں نے اسے قتل کیا اور سارا الزام ایمان پر ڈال دیا، تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوش کی، ایمان تم اکیلے نہیں ہو، میری وردی پر لگے یہ ستارے تبھی چمکیں گے جب میں تمہیں انصاف دلا پاؤں گی۔ میں جب جیل سے باہر نکلی تو آسمان پر تارے چمک رہے تھے، میرا دل بوجھل تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کیس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دوں گی۔ اگلے دن آفس پہنچتے ہی میں نے وہ پرانی فائل طلب کی جس پر شوہر کا قتل درج تھا۔ میں نے ایک گواہ کا بیان پڑھا، ایک ایک ثبوت کا جائزہ لیا۔ ہر چیز اتنی صفائی سے ترتیب دی گئی تھی کہ کوئی بھی عام افسر اسے سچ مان لیتا، مگر میں جانتی تھی کہ سچ وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے، بلکہ سچ وہ جو ایمان کی آنکھوں میں چھپا ہے۔ میں نے اپنے سب سے قابل اعتماد کانسٹیبل سلیم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سلیم نہ صرف بہادر سپاہی تھا بلکہ وہ بیس بدلنے میں بھی کمال رکھتا تھا۔ میں نے اسے فائل دکھائی اور کہا، سلیم یہ وہ مجرم ہے جنہوں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، تمہیں ان کے گروہ میں شامل ہونا ہوگا۔ یہ خطرناک ہے، شاید تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، مگر انصاف کی خاطر ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ سلیم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ سے حامی بھر لی۔ اس نے ایک نشئی اور ایک معمولی چور کا روپ دھارا، گندے کپڑے، بکھرے بال اور چہرے پر کئی دن کی تھکن سجائے ہوئے ان مجرموں کے ہڈوں پر منڈلانے لگا۔ ہفتوں کی محنت کے بعد ان کے گروہ کے ایک کرندے کالو کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ کالو ان لوگوں میں سے تھا جو ایمان کے شوہر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ سلیم نے ان کے ساتھ دن رات گزاری، ان کی طرح نشے کا ناٹک کیا اور ان کی ہر مشکوک سرگرمی پر نظر رکھی۔ کئی راتیں میں بے خوابی میں گزارتی، سلیم کے پیغام کا انتظار کرتی۔ ایک رات سلیم نے مجھے ایک خفیہ جگہ پر بلایا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں کامیابی کی چمک۔ اس نے بتایا، میڈم یہ لوگ صرف قاتل نہیں ہیں، یہ نفسیاتی مریض بھی ہیں۔ ان کا ایک ساتھی جس کا نام شیرا ہے، اسے اپنی طاقت دکھانے کا بہت شوق ہے۔ وہ جب بھی کسی کو قتل کرتے ہیں یا کوئی واردات کرتے ہیں تو وہ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ باقیوں کو ڈرا کر رکھ سکیں۔ اس نے ایمان کے شوہر کے قتل کی ویڈیو بھی اپنے موبائل میں محفوظ کر رکھی ہے، جس ان کا میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ یہ وہ ثبوت تھا جو 5 سال پڑھ سکتا تھا۔ سلیم نے اپنی جان پر کھیل کر ایک رات جب وہ سب نشے میں دھت بے ہوش پڑے تھے، شیرا کا موبائل حاصل کیا اور وہ ویڈیو اپنے فون میں منتقل کر لی۔ جب وہ ویڈیو میں نے اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کس طرح ان درندوں نے ایک معمولی جھگڑے پر ایمان کے شوہر کو گولی ماری اور پھر پستول ایمان کے قریب پھینک کر فرار ہو گئے۔ ایمان جو دوسرے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی، اس نے نا سمجھی میں وہ پستول اٹھا لیا اور وہی اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ میں نے وہ ویڈیو اور دیگر تمام شواہد لے کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ کیس دوبارہ کھلا تو پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ پولیس کے محکمے میں کئی لوگ اس کے خلاف تھے مگر میں اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ عدالت نے جب وہ ویڈیو چلائی گئی تو کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایمان جو کٹہرے میں سر جھکائے کھڑی تھی داڑھیں مار کر رونے لگی۔ جج نے تمام ثبوتوں کا بغور جائزہ لیا اور اپنا تاریخی فیصلہ سنایا۔ ایمان کی تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا گیا اور ان اصل مجرموں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزائیں سنائی گئیں۔ جب جج نے باعزت بری کے الفاظ ادا کیے تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے لپ کر ایمان کو گلے لگایا۔ وہ آزاد تھی۔ وہ ایک قاتلہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک مظلوم لڑکی تھی جسے اس کی سہیلی نے بچا لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایمان کی رائے کی خبر سن کر اس کے گھر والے خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ یہاں اسے لے کر اس کے آبائی محلے پہنچے۔ وہاں کی گلیاں ویسی ہی تھیں مگر لوگوں کے دل بدل چکے تھے۔ جب ہم ایمان کے گھر کے سامنے رکے تو محلے دار کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ ایمان کے بھائی باہر نکلا، اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے غصہ تھا۔ میں نے کہا، دیکھو بھائی، تمہاری بہن بے گناہ ثابت ہو گئی ہے، اسے گلے لگاؤ۔ مگر اس کے بھائی نے ایک سرد نگاہ ایمان پر ڈالی اور کہا، ہمارے لیے جو اسی دن مار گئی تھی جب اس پر یہ تہمت لگی تھی، ہمیں اس کی بے گناہی سے کوئی سروکار نہیں۔ معاشرہ اسی اب بھی شک کی نظر سے دیکھے گا اور ہم اپنی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ اسے لے جائیں یہاں سے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ ایمان کی آنکھوں میں جو تھوڑی بہت چمک تھی وہ پل بھر میں بجھ گئی، وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ اس کے اپنے والدین نے بھی دروازے کے پیچھے سے اسے ایک بار باہر آ کر نہیں دیکھا۔ میں نے ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے ان کے گھر والوں سے کہا، آج آپ نے ایک معصوم بیٹی کو ٹھکرا کر اپنی چھوٹی سوچ کا ثبوت دیا۔ یاد رکھیے گا، ایمان اب اکیلی نہیں ہے، یہ میرے گھر رہی میری بہن بن کر۔ میں ایمان کو اپنے سرکاری بنگلے پر لے آئی۔
وہاں کا ماحول پرسکون اور ہرا بھرا تھا۔ میں نے اس کے لیے ایک بہترین کمرہ تیار کروایا اور اسے وہ تمام سہولیات دی جو ایک عزت دار خاتون کو ملنی چاہیے۔ شروع کے چند ماہ ایمان خاموش رہی تھی اور راتوں کو اٹھ کر رونے لگتی۔ اسے اب بھی جیل کی سلاخوں کا وہم تھا۔ میں نے اس کی نفسیاتی مدد بھی کی اور اسے ہر پل احساس دلایا کہ وہ محفوظ ہے۔ اسے کبھی ماضی میں گم ہونے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے یا پھر کوئی ہنر سیکھ لے جس کو وہ استعمال میں لا کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ میری سہیلی مجھ پر بھاری تھی، بلکہ میں یہ چاہتی تھی کہ اس کے دل میں کسی قسم کا احساس سے محرومی نہ رہے۔ وہ ہر وقت احساس سے ندامت کی وجہ سے جھکی نظروں کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی غلطی ہے۔ نہ وہ محبت کے چکروں میں پڑتی، نہ ہی اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑتی، نہ اس کے گھر والے ناراض ہوتے اور نہ یہ سب ہوتا۔ میں نے اسے احساس سے نکالنے میں بہت مدد کی تھی۔ میرے مشورے پر ہی اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور اپنی پڑھائی کو دوبارہ سے شروع کر لیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ سیلون میں لے کر گئی، اس کی اچھی سی بالوں کی کٹنگ کرائی اور اس مال میں لے گئی تاکہ وہ اپنی مرضی کی شاپنگ کر سکے۔ میری ذرا سی محنت کے بعد وہ پہلے جیسی ایمان بن گئی تھی، بالکل وہی ایمان ہم سب کے سامنے اس کا ماضی تھا، ہنس منہ خوش اخلاق۔ میں نے اسے احساس دلایا کہ جو کچھ بھی غلط ہوا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ زندگی کا ایک غلط فیصلہ تھا۔ ایک غلط فیصلے کو پوری زندگی پر محیط نہیں کر سکتے۔ وقت گزرتا گیا اور ایمان کے زخم بھرنے لگے، اس کی رنگت میں نکھار آنے لگا اور وہ پرانی ہنسی لوٹ آئی۔ اسی دوران میرے محکمے میں ایک کانسٹیبل تھا جس کا نام ارشد تھا۔ ارشد ایک انتہائی شریف نفس، ایماندار، ہمدرد انسان تھا۔ وہ ایمان کی پوری کہانی سے واقف تھا اور اس کی ہمت کی دل سے قدر کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے اظہار کیا کہ وہ ایمان کا سہارا بننا چاہتا ہے۔ میں نے ایمان سے اس بارے میں بات کی۔ وہ پہلے تو ہچکچائی، اس نے انکار بھی کیا کہ شاید وہ اپنے شوہر کو وہ حساب نہ دے سکے جس کا وہ حقدار ہے، شاید وہ کبھی اس سے محبت نہ کر سکے، مگر میرے سمجھانے پر وہ مان گئی۔ ارشد کی شرافت اور خلوص دیکھ کر اس نے حامی بھر لی۔ میں نے اپنے بنگلے کے لان میں ایک سادہ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ میں نے خود ایمان کے ماں باپ، بہن بھائیوں کی جگہ کھڑے ہو کر ایمان کا نکاح پڑھوایا اور اسے رخصت کیا اور اسے اس بات کا وعدہ کیا کہ کبھی بھی اس گھر کو غیر مت سمجھنا، ہمیشہ اس گھر کو اپنا میکہ سمجھنا، کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے مگر میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ آج ایمان اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ ارشد اسے بہت پیار دیتا ہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ جب بھی میں اس کے گھر جاتی ہوں اور اسے خوش دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی کامیابی مکمل لگتی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے نہ صرف ایک مجرم کو سزا دلوائی بلکہ ایک بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑ کر اسے ایک خوبصورت منزل تک پہنچایا۔ میری وردی کے ستارے آج واقعی چمک رہے تھے کیونکہ میں نے ایک دوست کا حق ادا کر دیا تھا۔ میں نے خود بھی ایک اچھے پڑھے لکھے اور معزز انسان سے شادی کر لی تھی اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر لیا تھا۔